اس کا ند بنانا، ند نہیں بنانا، حقیقت
हकीकत न समझने की दलील है। वो तौहीद की हकीकत को नहीं समझा। तो मैं क्यों ना जुमला कहता हूँ कि मिस्र को खत्म कर देने का नाम मकाम हकीकत है। तौहीद की हकीकत कहाँ से शुरू हुई? हकीकत तौहीद कहाँ से शुरू होती है? जहाँ उसके मिस्र की नफी हो जाए। मिस्र की नफी के कमाल को हकीकत तौहीद कहते हैं। मालूम होता है जब मिस्र ही नफी है तो फिर अल्लाह अपने मिस्र को, शरीक को जानता ही नहीं है कि वो है ही नहीं। वो है ही नहीं, लेकिन जिसने मिस्र करार दिया वो उसकी हकीकत को नहीं पा सका। ठीक है, अब समाना में इमाम ने फरमाया वला इय्याहु अना, लेकिन फरमाया कुर्बान को जब ऐसे ऐसे जुमले इमाम ने एक साथ फरमा दिए, खुदा नवाज जैसे एक इल्म का समंदर है लफ्जों में। फरमाया वला इय्याहु, और नहीं उसने, इय्याहु उसको, या जिसकी तरफ से या का नाम, या का के बने तू, अब या हो कौन है? अल्लाह। या हो अल्लाह, वला इया हो उसने, उसको, या हो उसको, जरा बलंद है सलवात पढ़ ले हकीकत को नहीं समझा। जिसने उसकी मिस्र करार दी उसकी हकीकत को नहीं समझा। भला इय्याहु अना, उसकी अजीब है कि उस शख्स ने अल्लाह का कसद ही नहीं किया, अल्लाह का इरादा ही नहीं किया, मुराद ही नहीं किया। किसने? मन शब्बा अना, यानी मकसूद मुराद नहीं, उसने कसद ही नहीं किया। काफ सवाल कसद ही नहीं किया। कमाल है कि कसद ही नहीं किया। मन शब्बा, कि जिसने अल्लाह की शबीह करार दी, जिसने किसी को अल्लाह की शबीह करार दिया उसने अल्लाह का कसद ही नहीं किया। ये कितना बड़ा कमाल है। देखा तो ये समझाए ना आप, ये जुमला बिस्मिल्लाह से, ये आम जुमला नहीं है जो आप समझ रहे हैं, आम जुमला। तशबीह में कसद होता है, इरादा होता है, तब तशबीह कहलाती है। आप किसी को जो किसी से तशबीह देंगे, कसद होगा या नहीं, इरादा होगा या नहीं? फरमाया जिसने तशबीह दी उसने तो तौहीद का कसद ही नहीं किया। खुदा जाने ये कौन सा इल्म है, तशबीह भी दे रहा है, अल्लाह उसके कसद में आता ही नहीं है, तो दलील क्या है? फरमाया ना, अब ये आम बात तो है कि तशबीह भी दे रहा है और वो अल्लाह उसके इरादे में भी नहीं है। और तशबीह मुशब्बा बिही में जब तक के एक ताल्लुक न हो वहां तो तशबीह होती नहीं है। और जब इमाम फरमा रहा है कि जिसने उसे तशबीह दी, किसी से तशबीह दी, तशबीह समझाते हैं आपको अच्छी तरह समझाते हैं, उसने अल्लाह का कसद ही नहीं किया। जब वो कसद ही में नहीं आता तो उसकी शबीह बनती कब है? जब वो कसद ही में नहीं आया तो शबीह उसकी करार दी कैसे जा सकती है? तो मालूम होता है जो शबीह देने के बावजूद भी इरादों ही में ना आए उसे अल्लाह कहता है।
بچنا ہے جو میں ابھی بیان کرتا ہوں. تشبیہ کے باوجود صحیح خدا کے لیے مجھے قبلہ کا سبق سنانا مجھے سمجھائے. تشبیہ بھی دی, مشبہ بہی کو ملایا, جب اس مشبہ بہی میں خود توحید آئی, تشبیہ ہوئی تو اس نے تو کساتی نہیں کیا. تو پھر تشبیہ کا کیا بنے گا؟ تشبیہ تو تب ہوگی جب کسات ہوگا. تو پھر خالق کی توحید کا کیا کمال ہے کہ ادھر تشبیہ بھی نہیں, وہ کسات سے بھی ماورا ہو گیا. خدا گواہ آپ یقین فرمائیں, اچھی جگہ میں بیٹھو, پتہ نہیں میں نے کتنے چکر کمرے میں لگائے. آقا یہ کیا فرما دیا تو نے؟ تشبیہ بھی دیتا ہے اور تو کسات میں بھی نہیں آتا, تو کون سا کمال ہے؟ کون نہیں فرما رہے؟ ذرا مجھے سمجھائے گا, یہ بات کوئی فقہ والی نہیں ہے, یہ تو عقیدے کی بات ہے. امام وہاں عقیدہ کیا فرما رہا ہے, یہ عقیدہ ہے, فقہ کی بات نہیں ہے کہ آپ فقہی مسائل اس میں بات کیا ہے. یہ ابھی بحث کرتے ہیں اس پر. ذرا آپ طرح کا سلام پڑھتے ہیں. کل ایک بات رہ گئی کہ اسی کو پھر میں دوبارہ کی بات آگے بڑھاتے تاکہ یہ صحیح طریقے پہ ہو جائے تو بات بھی کام آتی ہے. سچا یہ ہے کہ من بڑا حقیقت ہوں اصحاب من مسلہ, اس نے اس کی حقیقت کو پایا نہیں, اس کی حقیقت کو درک نہیں کیا, اللہ کی حقیقت تک نہیں پہنچا, اللہ کی اسے پہچان نہیں ہوئی, اسے اللہ معلوم نہیں ہوا, اس نے اللہ کو صحیح پہچانا نہیں. اے اللہ, اے آقا خدا یعنی تم کیسے پہچاننا چاہتا ہے؟ دنیا سمجھ نہیں رہی, علی پہچاننا چاہتا ہے. یہ فرق ہے ہم میں اور امام میں. ہمیں آقا کچھ نہیں, وہ جلوانا چاہتا ہے, وہ بتانا چاہتا ہے. یہی سے پتا لگتا ہے کہ یہ نمائندے ہیں توحید, یہ بھیجے گئے ہیں توحید کے لیے, یہ آئے ہیں مبین توحید بن کے, یہ مفسر توحید ہیں. فرمایا وہ حقیقت تک نہیں پہنچا. اصحاب من مسلہ, جس نے اس کی مثل بنائی. کل میں نے آپ کیا اللہ کی مثل نہیں ہے, مثل نہیں ہے, مثل ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, مجھے مجلسی پر درس دینا ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, اللہ کے لیے مثل اعلیٰ ہے, مثل نہیں ہے. اور وہ ایک کی نفی ہے, ایک کا اثبات ہے. جب نفی ہمیشہ کے لیے ہے تو پھر اس بات 2 دن کے لیے ہوگا. اور جب مثل کی نفی ہمیشہ کے لیے ہے تو پھر مثل کا اثبات کب سے ہوگا؟ جب سے ہے تب سے مثل. مثل کب سے شادی ہوگا؟ مثل کب سے نہیں ہے, جب سے ہے مثل نہیں ہے. جب مثل اگر سے نہیں ہے تو پھر مثل کب سے ہوگا؟ یہ کمال الہی ہے کہ جب بھی اپنا ہونا ثابت کرے ان کا موجود کرنا واجب ہو جائے. ان کو مسئلہ اعلیٰ کب سے بنا, یا تو مسئلہ اعلیٰ اور اللہ کے بننے میں میں اب صحیح عقلی طور پہ علمی طور پر زمانے کا درمیان میں فاصل خلاف عدل ہے. کیا کہیں خلاف عقل ہے, خلاف علم ہے کہ ان کے درمیان میں اور اپنے درمیان میں زمانے کو پہلے بنا دے, آل محمد کو بعد زمانہ بنا دے, پھر عادت کہاں ہے؟ خدا کا کمال یہ ہے کہ زمانہ ایک کے سامنے بنے تاکہ سارے زمانے کو یہ بتائے ہم نمائندے ہیں. اسی لیے کہا سلونے کا دعویٰ کرو تاکہ تیرا علم زمانے سے پہلے ثابت ہو. زمانے کی دلیل ہے بابا, سلونی کا دعویٰ بعد زمانے کی دلیل نہیں ہے. سلونی کا دعویٰ اگر زمانہ پہلے اور بعد میں سلونی کا دعویٰ کرے, ہو سکتا ہے کوئی سوال زمانے سے پہلے کا کرتے, پھر صرف امام کا نہیں توحید کا کیا بچے گا؟ کیا کرے گا؟ اس نے حقیقت کو درک نہیں کیا,
کہ جس نے اس کا مثل قرار دی، ہمارے ہوتا ہے مثل اور ہے مثل، جی کا جناب یاد رکھو۔ اب اللہ کا مثل نہیں، جب مثل نہیں تو اس مثل نہ ہونے کو متکلمین نے، صحیح متکلمین کہیں پڑھاتے ہیں، ہم پڑھتے بولے ہوں گے ساری زندگی یہی پڑھایا ہم نے، اس متکلمین نے اس مثل نہ ہونے کی دلیل کو دلیل تمانو کہا۔ تمانو من میم الف نون عین، تمانو ہے ممنوع سے، اللہ کا مثل ہے ہی ممنوع۔ تمانو من ممنوع، کوئی حدیث ذرا دور بھی پڑے گا، چھوٹا دور نفسیاتی طور پہ آپ کے عقل میں دیتا تاکہ آپ کو پتہ تو لگے علم کا کوئی بوجھ ہوتا ہے۔ ایسی سچی باتیں ہیں آپ تو وہی چلو جی، چلو جی میں تو ہم یہ کوئی سمجھتے نہیں پھر بوجھ پڑے نا۔ دلیل تمانو، اب اس دلیل تمانو میں پوری آیت موجود ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان آسمان و زمینوں میں اس ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ بھی ہوتا تو آسمان و زمین فاسد ہو جاتے۔ لو کان فیہما آلہۃ، ذرا تجوید میں لے لو مالک کو خدا سے لکھے، لو کان فیہما آلہۃ، آلہہ من اللہ الہ یا آلہہ، الہ کی جمع ہے آلہہ۔ لو کان فیہما، اگر فیہما دو ہے، فیہما کیا ہے؟ زمین اور، اگر ان آسمان و زمینوں میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور اللہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ لفسدتا، یہ دونوں کیا ہو جاتے؟ فاسد۔ تو معلوم ہوتا ہے اب جو یہ قائم ہے نا زمین و آسمان، ان میں فساد نہیں ہوتا، ان کا فساد نہ ہونا اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ان کا فاسد نہ ہونا اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی کوئی ایک ہے جس نے اسے قائم رکھا ہوا، دو ہوتے تو قائم ہوتے۔ اگر یہ کتنی بڑی بات ہے، زمین و آسمان کیسے قائم؟ اس کی توحید سے قائم۔ ایک اللہ ہے، دوسرا ہوتا تو یہ فاسد ہو جاتے، اب فاسد نہ ہونا دلیل ہے دوسرا اللہ ہے، ایک ہمیں بہت اچھی بات مل گئی۔ لیکن اب پھر دوسری آیت دیکھتے ہیں، اسی اللہ نے جہاں اپنی توحید کی دلیل دے کر ان کو قائم رکھا کہ ان میں فساد نہیں آ سکتا، وہی اللہ نے اسی قرآن میں فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر میرا حق جسے میں نے حق بنا کے بھیجا ہے اگر باطل کی بیعت کر لیتا، آسمانوں میں بھی فساد آ جاتا، زمینوں میں بھی فساد آ جاتا، تو ان کے درمیان ہے وہ بھی فاسد ہو جاتے۔ معلوم ہو گیا دو ہی تو ہے جنہوں نے زمین و آسمان کو باقی رکھا ہوا ہے، ایک اس کی توحید ہے، ایک ایمان زمانہ۔ دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے جس میں فساد نہیں آ سکتا، اور دوسرے کس کی وجہ سے؟ امام زمانہ کبھی بھی باطل کی بیعت نہیں کر سکتا، اگر بیعت ہو چکی ہوتی تو اللہ کا اللہ ہونا بھی ختم ہو جاتا۔ اگر امام بیعت کر لیتا اس کے زمین رہتی، جو دلیل ہے اس کے ایک ہونے کی، زمین و آسمان کس کی دلیل ہے؟ اللہ کے ایک ہونے کی، تو پھر ایک ہونے کی دلیل کو بچایا کس نے ہے؟ اگر امام بیعت کر لیتے تو اللہ بھی گیا، ہر شے گئی، جو اللہ کو اللہ قائم رکھے ہوئے ہیں، قائم آل محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دلیل کیا کہتے ہیں اس کو؟ دلیل تمانو، ممنوع ہے دوسرا خدا،
مملوک تو اردو کی لفظ ہے، مانا اچھا اب جناب اس کی ادھری یہ دیکھیں، اگر دو خدا ہوتے توجہ ہے خدا کتنے ہیں؟ اور ایک بھی ایسا جو شمار میں نہیں تو شمار میں بھی نہیں آتا ایک بھی کہنے لگا ذرا کر نہ خیال تو میں تیرے دین کو کر دیکھوں کیسے رہتا ہے اس لیے فرمایا تم توحید میں لا تتکلموا فی عظمت اللہ، اللہ کی عظمتوں میں غور و فکر نہ کیا کرو، کیوں نہ فکر کیا کرو، ایاکم والتفکر فی عظمت اللہ، بچو اس کی عظمت سے، ان اردتم ان تتفکروا فی عظمت اللہ، تفکروا فی عظیم خلقہ، جب اس کی عظمتوں کو تم سننا چاہو اس کی ذات میں تفکر نہ کرو، اس کی عظیم خلق میں تفکر کرو۔ عظیم خلق کون ہے؟ آل محمد، ان میں فکر کرتے جاؤ تو ہی سمجھ آتی ہے، ہمیں کاغذ تو ہی سمجھ ان سے آل محمد علیہ السلام کو خالق نے اپنی توحید کا کمال کا مظہر بنا کے انہیں لکھا۔ اب اگر دو خدا ہوتے تو ہے، اگر ہوتے اب علماء نے بھی اس سے بڑی بحث کی، اگر دو ہوتے تو ایک کہتا، ایک جسم کو ایک کا ارادہ ہوتا اسے متحرک رکھتے، متحرک چلنا مت ہے، ایک اللہ کہتا ہے چلے، دوسرا اللہ کہتا ہے نہیں ساکن رہے، دو اللہ جو ہو گئے، ایک اللہ کہتا اگر دونوں کا ایک ہی ثابت ہو پھر غلط پیش ہوگی، ایک اللہ کہتا ہے کہ وہ جسم متحرک ہو، دوسرے کا ارادہ ہے کہ وہ ساکن، اب دیکھنا ہے کہ ساکن جس نے دوسرے نے ارادہ کیا ساکن ہو، اس کا ساکن ہونا اس کا ممکن ہے یا نہیں، اس کے امکان میں ہے۔ آپ نیچے دیکھتے میرا آدھا ہو گیا، آپ اپنے خیالوں میں چلے جاتے، میں ویسے لگا ہوا یار تو سمجھ آپ ایسے کرتے ہیں، ہمارا ہر شہر اگر ایک کا ارادہ اسے متحرک رکھنے کا اور ایک کا ارادہ اسے ساکن رکھنے کا، دوسرے کو اب دوسرا خدا اس کو ساکن رکھنے کا، کیا ہے وہ ساکن رکھنا اس کو ممکن ہے یا نہیں؟ اگر تو اسے ممکن نہیں ہے تو وہ عاجز ہو گئے، عاجز خدا ہوتا ہی اور نہیں برباد ہے، اگر ارادہ اس کا امکان والا ہے ہی نہیں، ساکن رکھ ہی نہیں سکتا تو پھر اللہ کیا ہو؟ عاجز ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اگر اس کے ارادہ ساکن رکھنے کا ارادہ ہے ممکن ہے، بیٹھا گیا ساکن اور ممکن کا متحرک کا ارادہ ایک جیسا ہوا نا، جیسے وہ متحرک کر سکتا ہے یہ ساکن کر سکتا ہے، سمجھ آیا نا؟ اللہ کیا رکھتا ہے ارادہ متحرک کا اور وہ کیا ارادہ رکھے گا؟ تو دونوں ارادے ممکن ہو گئے، اسے بھی ارادہ رکھے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ارادہ رکھے، تو اب کیا ہو گئی؟ تو اب سوال ہوا کہ دونوں کے ارادے پورے ہوں گے یا دونوں کے ارادے پورے نہیں ہوں گے، یا ان میں سے ایک کا ارادہ پورا ہوگا ایک کا پورا نہیں ہوگا؟ چار چیزیں سوال ہوگی، کتنے سوال بنے بابا؟ چار۔ دونوں کے ارادے پورے ہوں گے، ساکن رکھنے والے کا بھی اور متحرک رکھنے والے کا بھی، دونوں کے ارادے پورے ہوں تو دونوں سکون اور حرکت دونوں متضاد ہیں، نقیض ہیں، یہ آ جائے گا اجتماع نقیضین، دو متضاد نقیض ایک جگہ جمع ہوں اور یہ باہر ہو ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتے، جب ہو نہیں سکتے تو یہ بات بھی نہیں۔ اب اگر ان میں سے دونوں کے پورے نہ ہوں پھر کیا ہو؟
دونوں اس کا بھی نہیں ہو اس کا بھی نہیں ہو ہے اللہ لگے وہ بھی نہیں ہو ساتھی میں کھا سکتا اور وہ بھی پورا نہیں ہو. اس کو کہتے ہیں ارتفاع نقیص ہے کہ دونوں کام ہی نہیں ہوئے. علم کلام میں سے ان کو کہتے ہیں ارتفاع ارتفاع اڑ گئی نقیزین ہی اڑ گئی. رفع بلندی کو کہتے ہیں اڑنا. ارتفاع نقیز ہے جیسے اجتماع نقیزین باطل ہے اسی طرح ارتفاع نقیزین بھی باطل ہے. جب دونوں باطل ہیں تو نہ دونوں پورے ہوں گے نہ دونوں نہ پورے ہوں گے. تھوڑی سنا جواب دونوں نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے. اب آیا ہوں گے ایک کا ہوگا یا ایک کا نہیں ہوگا. اب جن کا نہیں ہوگا وہ آواز پاتا. اب جس کا ارادہ پورا نہیں ہوگا وہ عاجز ہو گیا بولا. اور کس کی وجہ سے عاجز ہوا؟ دوسرے کے ارادے کی وجہ سے. دوسرے نے ارادہ کیا رکھنے کا یہ عاجز آ گیا ساکن کرنے کا تو عاجز ہو گیا اس کی وجہ سے. اب جس کا ارادہ پورا ہوا وہ ایک رہ گیا اسی کا نام اللہ ہے. اسی کا نام کیا ہو؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل تمام. معلوم ہو کیا اللہ کتنی ہونی چاہیے؟ اور کیسا ہونا چاہیے؟ وحدہ لا شریک، جس کا کوئی اسم نہ ہو، جس کا مثیل نہ ہو، نظیر نہ ہو. اچھا وہ مثیل اللہ کا کون بنائے؟ مثل اللہ جیسا کون بنائے؟ ہم بنا سکتے ہیں؟ آپ فرمائے ہم بنا سکتے ہیں؟ چڑیا نہیں بنا سکتے. ایک کیڑی بنا دینا ہوتے ہیں، چڑیا نہیں بنا سکتے. کیا بناتے ہیں؟ یہاں بڑے لوگ رہتے ہیں بناتے. چڑیا نہیں بنا سکتے. کیڑی مکھی نہیں بنا سکتے. قرآن کی مکھی کا ذکر ہے. کتنے کمزوری نہ ہو حضرت وجود چلا بیت اللہ جتنے کمزور ہیں جو مکھی نہیں بنا سکتے. مکھی ہم بنا سکتے تو پھر اس کا مثل کون بنائے؟ خود بنائے تو پھر تو وہ بنائے گا نہیں. جب خود نہیں بنائے گا پھر بے مثال ہے بے نظیر ہے اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں. نہ عقلاً ہو سکتا ہے نہ علماً ہو سکتا ہے. کسی طریقے سے اس کا مثیل اس کا مثل ہے نہیں. جب مثل نہیں اب میرا بات ہو. یہ مثال جناب علی نے تمثیل کو لیا کے اللہ کے بے مثل ہونا ان دو جملوں میں ثابت کر. پھر دوسرا جملہ کیا؟ بلا عیا اور اسی کو عیا. اب یہ عیا اور اس میں اشارہ کم بیاس کریں گے. اس میں عیا کون سا اس میں اشارہ؟ بلا عیا. دیکھیں عیا ایسی لفظ ہے. عیا دیکھیں صحیح عیا ایسی لفظ ہے اگر اس میں شد نہ پڑھے تو کفر لازم ہوتا ہے. عیا کہیں عیا نہ کہیں. نماز جب پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ جی صحیح 11-12 حکم میں یہ لفظ آتی ہے کہ نہیں؟ آپ تو غور سے پڑھتے ہیں. آپ کو کہتے چلو ہمیں تو دقت ایشیا حاجی ایشیا. اس کو جب تک شرط سے نہیں پڑھا جائے گا لفظ صحیح ہوتا ہی نہیں. خدا جانے اس شرط میں زور سے پڑھنے کے کمال کو توحید ہے. انعامتا ہے دے کے اوپر زبر ہے. اگر دو کہیں کافر ہو جاتے ہیں. 17 مقامات میں یہ مقام ہے. انعامتا دے کہہ دے کیا ہوتا ہے؟ دین سے کھا دے. انعام دو کہہ دے دین سے کھا دے کیا کہتا ہے؟ انعام. 7 مقام ہے. الحمدللہ زندگی پوری الحمدی پوری نہیں پڑی تو پھر کیا فرمایا؟ میں کیا کہنا؟ اب کہتے مولوی ایسے کہتے ہیں کیوں نہ کہے ہم کیوں قابل ہے. ساری دنیا میں پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں اور اتنے بڑی ہوئی دنیا جہاں دیکھ کے بولے ہو گئے اور الحمد پڑھے نہیں. کتنی مقامات ہیں الحمد کسی نے صحیح پڑھنا. خدا یہ چاہا یہ ہم نہ کہیں کون کرے گا؟ وہ بابا الحمد درست نہیں تو آگے نماز کا کیا بنے گا؟
صحیح ایسے آئے گا نہیں. یا پر شد پر زور دے کے پڑھے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اب سے تجربے کی بنا بڑے بڑے علماء صرف اسی ایّا کے نعبدو کے اس لفظ پر مناظرے کی گئے. ایّا کے لفظ پر سے مناظرے کی. انہوں نے کہا اچھا حافظ قرآن کے علم سنا. آپ ڈرائیور صاحب نے کیا کیا؟ علم سنا ہم نے اور کچھ نہیں علم سنا. وہ پریشان ہو کے کہنے آتی ہے. کہتے میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں آتی پر سنا تو دے. مجھے یہ نہیں کہنا کہ تمہیں نہیں آتی. سنا تو دو کیسی آتی ہے. جب اسی لفظ پہ آیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اب علماء سے کہا انہوں نے صحیح پڑھا یا غلط پڑھا ہے. تمام علماء نے جو صحیح تھے کہنے کا صحیح نہیں پڑھا. کہا جنہیں الحمد ہی نہیں آتی وہ مناظرہ کیا کر رہے ہیں. اسی یا پہ کیسے پڑھنا ہے بتاؤ. شد کے ساتھ شد سے ایّاکا نعبد کا اور منہ میں فرق کرائے گا. ایّاکا نعبد نہیں کہنا یا کیسے نماز ایّاکا یا اشارہ خاص کل میں اس کا نہیں کیوں یہاں دیکھیں ایّاکا نعبد نہیں کہنا ایّاکا نعبد وإياك نستعين. کتنی دیر شادی کی کچھ 6 گھنٹے جلدی اتنی ہوتی. یا کہنا وہ تو یہ کیا پڑھا ہے کی نماز. خدا کی قسم میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عبادت کی معمولی بات کرنا. اب میں جیسے کر لوں چھوٹی چھوٹی رہتا ہے بلا ایّا. آج کے بعد خدا کے لیے ایّاکا کو صحیح کر لیں اور نہ کرے یا تو کیا ہوتا ہے. بلا ایّا ہو نہیں اس کو ہو مانے وہ اس کو انا یعنی اے تم یہ پھر موتن وائی کو ایّا والا جانے جاتے تھے. بلا یعنی اسے نہیں قصد کیا. اللہ نے عنایت کی کیا مانے. آپ نے مجھے عنایت انا یعنی سے عنایت کی کیا مانی ارادے سے دیکھا. اچھا لیکن ایک ہوتا ہے ماننا وہ دینا ہوتا ہے عنایت نہیں. عنایت نہیں. اچھا عوض اور عنایت میں کیا فرق ہے. اچھا ثواب اور عنایت اور عوض میں کیا فرق ہے. شاید ایوز میں معاوضے میں استحقاق ہوتا ہے. ایوز میں جو دی شے دی جاتی ہے اس میں پہلے اس کا استحقاق ہوتا ہے. اس استحقاق کے ایوز میں دیا جاتا ہے. تو معلوم ہے استحقاق ایوز میں استحقاق ہوتا ہے. ثواب میں بھی استحقاق ہوتا ہے. نماز کا ثواب تب ملے گا جب پڑھی ہوگی. جب پڑھی نہیں ہوگی ثواب ایسے مل جائے. استحقاق ہوگا. برکائی خالی ہے نمازوں کا بیچارے سے لکھی نہیں تو ثواب کہاں سے ملے گا. ملے گا تب جب استحقاق ہوگا. معلوم ہو گیا نمازوں کا ثواب استحقاق سے ملے گا. ایوز کا ثواب ایوز استحقاق سے ملے گا. لیکن عنایت میں استحقاق نہیں ہوتا. قیامت میں ہمیں 3 چیزیں ملے گی. ثواب بھی ملے گا, عوض بھی ملے گا, عنایت بھی ہوگی. میں نے موضوع بنا دیا آپ کے لیے. دیکھیں ثواب بھی ملے گا, عوض بھی ملے گا اور عنایت بھی ملے گی. دیکھیں نمازوں کا ثواب ملے گا, عوض نہیں. آپ کو بخار ہوا ہے, عوض ملے گا, ثواب نہیں. آپ کو بخار پہ کیا ملے گا؟ کوئی بلا بچہ بیچارہ کام رہا ہے, اس کا کیا ملے گا؟ عوض ملے گا. ایک رات کے کتنا عوض ہے؟ ایک رات کے بخار کا پتہ ہے. یہ کیا ملے گا؟ عوض ملے گا. معلوم ہوتا ہے عوض کے لیے استحقاق, ثواب کے لیے استحقاق, عنایت کے لیے استحقاق نہیں ہوتا.
ہو سکتا ہے کسی کو عوض ملے ثواب نہ ملے، ثواب ملے عوض نہ ملے، عوض اور ثواب ملے عنایت نہ ہو، لیکن ایک کام اللہ نے ایسا رکھا ہے جس میں ثواب بھی ملتا ہے، عوض بھی ملتا ہے، عنایت بھی ملتی ہے، وہ محبت اہل بیت ہے۔ محبت اہل بیت میں ثواب بھی ملتا ہے، عوض بھی ملتا ہے، عنایت بھی جس نے اس کو اس کی شبیہ کرا یا اس کو تشبیہ، یہ تشبیہ میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں ذرا جلدی۔ ایک ہوتا ہے جناب مشبہ، ایک ہوتا ہے مشبہ بہی، ایک ہوتا ہے وجہ تشبیہ، ایک ہوتی ہے تشبیہ، ایک ہوتی ہے ادوات تشبیہ۔ ادوات مانی یہ میں ڈھونڈے ہوتے رکھ کے پوچھے مشبہ تشبیہ جس کو دی جائے، مشبہ بہی جس سے تشبیہ دی جائے، ایک ہوتا ہے جس کو تشبیہ دی جائے، ایک ہوتا ہے جس سے تشبیہ دی جائے، ایک ہوتی ہے تشبیہ مشابہت، ٹھیک ہے، مشابہت اس کو کہتے ہیں تشبیہ مشابہت۔ ایک ہوتی ہے حرف تشبیہ، حرف تشبیہ میں اسماء بھی آتے ہیں، فعل بھی آتے ہیں، حروف بھی آتے ہیں۔ تشبیہ کے لیے قرآن میں اسباب بھی موجود ہیں، اسم بھی موجود ہے، سارے نہیں کہتے، اور اس میں فعل بھی موجود ہے اور کیا کہتے ہیں حروف بھی موجود ہے۔ لیسا کا مثل شے، اللہ کی مثل کوئی شے، اس میں تشبیہ کون سی ہے؟ حرف تشبیہ کون سا؟ نہ نہ مثل کاف ہے، کاف ہے یا کاف ہے نا، کاف یہ ایک کا حرف تشبیہ ہے، مثل کا لفظ ہے، مثل کی تشبیہ نہیں ہے۔ لیسا کا مثل اس کی مثل کسی شے نہیں ہے۔ کاف کیا ہے؟ کاف ہے حرف تشبیہ۔ میں پریشان کر رہا ہوں، ذرا برتر سروت تو حرف تشبیہ کیا ہوا؟ کاف، ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ کاف۔ جناب جب کاف ہوا، اچھا یہ تشبیہ کے کیا معنی؟ تشبیہ اور تمثیل میں کیا فرق ہے؟ تمثیل شاید تمثیل ہوتی ہے، مثل ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے تمثیل، ایک ہوتی ہے تشبیہ۔ تمثیل سے یہ لام تمثیل، ایک ہے تشبیہ۔ تمثیل اور تشبیہ میں فرق یہ ہے کہ تمثیل کا تعلق ذات سے ہوتا ہے، ذات سے، دو چیزیں ایک ذات میں ایک جیسی، وہ ایک دوسرے کی مثل ہوں گی۔ تمثیل ہو، میں اور سعید آپس میں انسان ہیں، سعیدی اور میں، ہم آپس میں کیا ہے؟ مثل ہے، شبیہ نہیں ہے۔ انسان سے دو نفرین کا اور میرا جناب کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ مثل کا تعلق ہے، ساتھ ایک، یہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان، تو مثل کا تعلق کس میں ہوتا ہے؟ ساتھ۔ یہ معلوم ہوتا ہے اللہ کی کوئی دوسری مثل نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ذات ہے نہیں۔ مثل تمثیل ہوتی ہے ذات میں، اور تشبیہ ہوتی ہے کیفیات۔ ان کیفیات کو حالات کہتے ہیں، ان کیفیات کو عوارض کہتے ہیں۔ عین میں عرض، عوارض عین واقع میں سوال عوارض، کہ مشکلات ذہنوں میں آنے چاہیے۔
تشبیہ عوارض میں ہوتی ہے، ذات میں تمثیل ہوتی ہے۔ اب اللہ کی تشبیہ جو اس نے دینی ہے ذات میں نہیں دینی، ذات میں تو مثال ہوتا ہے، تمثیل ہوتی ہے۔ اس کی نفی جناب علی نے پہلے کر دی کہ اس کی مثل نہیں ہے، اس کی ذات جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ ذات کی تو ہوگی، دوسرے خدا کی ذات کی نفی، ٹھیک ہے، جب نفی ہوگی اب کس کی نفی کی؟ تشبیہ۔ اب تشبیہ کے ہوتی ہے عوارض میں، کیفیات میں، وہاں کیفیات کی بھی نفی ہوگی۔ جہاں کیفیات ہی نہیں ہے وہ کس کی شبیہ بنے گا یا اس کی شبیہ کون بنے گا؟ کون ہی فرما دیا؟ چونکہ تشبیہ ہوتی ہے کیفیات میں۔ اب میں مثال دے دوں کہ جیسے ایک آدمی کا قد بڑا ہے، قد کیا ہے؟ کیفیت، حالت، ذات نہیں نا۔ ایک دوسرا آدمی ہے اس کا بھی قد اس جیسا ہے، تو اب یہ دونوں قدوں میں ایک دوسرے کی شبیہ ہیں، مثل نہیں۔ میں کیا کہوں؟ ایک کا قد بڑا ہے، دوسرے کا اتنا ہے، تو یہ دوسرے آپس میں کیا بنے؟ ایک دوسرے کی شبیہ بنے۔ تو معلوم ہے عوارض میں کیفیات میں جو تشبیہ دی جاتی ہے اس کو تشبیہ کہتے ہیں، اسے تمثیل نہیں کہتے۔ لیکن اللہ کا کوئی بھی کمال ایسا نہیں جس سے کسی کو شبیہ بنایا جائے، کوئی اس کی شبیہ کیفیات میں ہو ہی نہیں سکتا، عوارض میں ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ کے لیے آپ عوارض کہیں گے، اچھا میں تھوڑی سی بھی بحث کریں، عوارض میں کہیں گے تو اللہ کیا ہو جائے گا؟ شبیہ دیں گے تو اللہ کتنے ہو جائے گا؟ دو ہونے کے بعد اللہ کیا ہو جائے گا؟ معدود۔ معدود جب ہو گیا تو حد کے بعد کیا ہوگا؟ جی عدم۔ حد کے بعد کیا ہوگا؟ کیا آپ کے امام باڑی کی یہ حد ہے؟ آگے امام باڑا ہے، عدم ہے نا، آگے کسی کا قبضہ کرے دیں گے، سونے پڑ گئے نہیں پڑتے، دوسرا عدم ہے۔ یہی ہے جب توحید دو ہو گئی تو کیا ہو جائے گا؟ معدود۔ جب معدود ہو جائے گا آگے عدم ہو جائے گا، جس میں عدم آ جائے اللہ نہیں گیا، اللہ گیا ہے نہیں، ختم ہو گیا۔ تو لہٰذا اللہ کے لیے کیا ہوگی؟ عوارض میں شبیہ نہیں ہوگی۔ اگر ہم عارض کہتے ہیں کہ اس کے لیے عوارضات ہیں تو عوارض کو کب سے لینا ہوگا؟ کب سے لیں گے؟ 100 سال بعد لیں گے۔ اللہ ازل کا اور عوارض بنے 100 سال بعد، تو پھر وہ تشبیہ کیسے ہوگی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ وہ ازلی اور شبیہ بنائے آپ کے مکے مدینے میں، تو پھر کیسے ہوگا؟ تو میں شبیہ وہ عوارض بھی کب سے بنیں گے؟ ازلی، یعنی عوارض بھی ازلی، ذات بھی ازلی، وہ بھی قدیم، عرض بھی قدیم۔ کتنے قدیم ہو جائیں گے؟ تو اس کو کہتے ہیں تعدد علماء۔ صحیح، تعدد علماء، قدیموں کی تعداد۔ تعدد تعداد نہیں، دو قدیم ہو جائے، اللہ بھی اور اس کے عوارض بھی۔ جب اللہ اور اس کے عوارض دو ہو جائے گے، قدیم ہو جائیں، پھر اللہ کہاں رہے گا؟ نہیں رہے گا، نہیں رہے۔ اچھا ادھر ایک مرتبہ صلوات اللہ دو نہیں، اللہ ابو شاکر دیسانی دہلیہ، اللہ کو نہیں مانتا، وہ کوفہ کے ساتھ دیسانی جگہ وہاں کا رہنے والا، کوفہ آتا تھا خرید و فروخت کے لیے، تو بازار میں اسے ہشام ابن حکم ملا، تو ایک بچہ تھا ہشام ابن حکم، چھٹے امام نے صاحب کا جوان بچہ، اسے امام بیٹا کہتے تھے۔ ملا اسے کہنا جا رہا ہے ایک آج بات کریے بازار میں کھڑے ہو، کہنے کا ہاں، اچھا کہنے کہ میں تو بیٹا تھا اللہ کو نہیں مانتا، تم جو کہتے ہو اللہ ایک ہے، اللہ تو دو ہے، اللہ دو ہے، آپ کہتے ہیں ایک ہے، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے وہ دو ہے۔ یہ کیسے اسے آیت پڑھی، وَالَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اللہ وہ ہے جو آسمان میں بھی اللہ ہے اور زمین میں بھی اللہ۔
کہتے ہیں ایک اللہ آسمان میں ایک زمین میں. آپ جواب دے جانا, مجھے آپ نہیں آتا, آپ دے گا چاچی جواب دے. وہ کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ, وہ کہتا ہے والذی فی السماء الہ وفی الارض الہ, اللہ آسمان میں بھی ہے اور اللہ زمین میں بھی. کہتا ہے اللہ آسمان میں ہے ایک اللہ زمین. اسے ایسے کہ ایک اللہ آسمان میں, حالانکہ یہ ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ ہے, آپ تو کہتے ہیں ایک اللہ. شام کہنے لگا یہ مجھے نہیں آتا تھا جواب سے. بس ادھر پوچھنے کا, کہنے کا مجھے مہلت دینا, بتاتا ہوں کوئی دن مجھے دے. یہ کہتا میں کھا رہا, آپ پہ سامان باندھتے مدینے پہنچ گیا. مرکز علم ہے نا جہاں مدینے میں ہر سال مرکز کا حل موجود ہے. آج مدینے آئے, امام کو سلام کیا. امام نے کہا بیٹے جو خیر کیسے جلدی آنا مشکل کیوں آیا؟ سرکار ایک مشکل سوال ہے. کسی نے کیا وہ پوچھنے آیا, کہاں کوفہ کہاں مدینہ. نہیں تو آپ دیکھیں جگہ یہ دروازے پہ ہم سے نہیں پوچھنے آتے. کیا پوچھنا ہے؟ سید ابو شاکر دہسانی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ایک آسمان میں آیت پڑھی اور سمائے الہ وفی الارض الہ, آسمان میں بھی اللہ ہے اور زمین میں بھی اللہ ہے. اس نے کہا اللہ دو ہے. سرکار نے کہا تو نے کیا جواب دیا؟ صحیح مشکل تھا, میں کیا جواب دیا, ابھی تو پوچھنے آیا. کہنے کہ بہت آسمان ہے, جہاں تک پوچھنے آیا. اس نے کہا مولا آپ کے لیے آسان ہے, معلوم ہوتا ہے امام کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو ہی میرے لیے جو مشکل تھا. سرکار نے فرمایا بڑا آسان سوال ہے. اسی ابو شاکر کو ساتھ لے کے جو کہتے ہیں نا آسمان میں بھی اللہ ہے اور زمین میں بھی اللہ, تو اسے بصرے لے جا, کوفے سے بصرے لے جا. بصرے جا کے اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے, وہ ابو شاکر کہے گا. پھر اسے شام لے جا, پھر پوچھ تیرا کیا نام ہے, کہے گا ابو شاکر. کہنے لگا تو وہی ہے, تو دو نہیں ہوا. بصرے میں گیا تو وہی ہے, شام میں گیا تو وہی ہے, تو دو کیوں نہیں ہوا. کہنے لگا جیسے اللہ آسمانوں میں ایک ہے زمینوں میں بھی ایک ہے. آسمانوں زمینوں میں اللہ ایک ہے. بس یہ جو اچھا بھائی مجھے کیا شروع کرنے لگا, برابر سوال پڑھ دیجیے. میں نے آپ کا خادم, اچھا میں نے کہاں چھوڑی تھی سبھی. آواز ذات ہوئی, تشبیہ ہوگی. آپ شبیہ تابوت نہیں بناتے, ذات نہیں بناتے. امام کی شبیہ تابوت ہوتی ہے, بناتے ہیں. یہ مسجد نبوی کی یہ مسجد کیسی شبیہ, جس طرح اس کی آواز کیفیات ہے, کوئی اس مسجد کی, یہ مسجد اور مسجد میں آپس میں مثل نہیں ہے, شبیہ. شبیہ بنانا جرم نہیں ہے, صرف اس کی شبیہ نہیں ہے اور ہمارے شبیہ ہے. اللہ کی شبیہ. اچھا جناب اب یہ ہوا کہ آپ نے ایک اچھی بات سنا, اب یہاں ایک بحث ہے نبی کو آپ آج نہیں کا لگا ہوا تو یہ جو ایک ہوتا ہے مشبہ, ایک ہوتا ہے مشبہ نہیں, ایک ہوتا ہے تشبیہ جس کو دیتے, ایک ہوتا ہے جس کے ساتھ تشبیہ دیتے, جس کو کہتے ہیں مشبہ اور مشبہ نہیں. دلچسپ بنائے تھوڑا سا خوش ہوتا ہے. یہ دو معلوم ہوتا ہے تشبیہ میں دو طرفیں ہوتی ہیں, ایک مشبہ ہوتا ہے ایک مشبہ شاید بہی ہوتا ہے. مشبہ عرب میں رہے ہیں نا, ایک مشبہ اور ایک مشبہ بہی. معلوم ہوتا ہے تشبیہ میں طرفین ہوتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ مشبہ مشبہ بہی دو ہوں تو ان میں چار قسم کی چار قسمیں پیدا ہوتی. تشبیہ میں چار قسمیں ہوتی ہیں, چار. وہ جو طرفین ہے نا دونوں مشبہ مشبہ بہی کی, آیا یہ دونوں طرفین تشبیہ جب ہوتی ہے حصی ہوگی, حصی مانے محسوس ہونے والی, نظر آنے والی, بڑی محسوس, یا دونوں عقلی ہوگی, محسوس نہیں ہوگی, عقل سے انہیں دیکھا جائے. حصی ہوگی یا عقلی ہوگی, یا مشبہ بہی حصی ہوگا اور مشبہ عقلی ہوگا.
مشبہ حصی ہوگا اور مشبہ پہ ہی عقلی ہوگا. تو معلوم ہو گئے باتیں دو کے درمیان ہے، ایک حواس میں اور ایک عقل. ٹھیک ہے، ایک کیا ہوتا ہے حواس، ایک کیا ہوتی ہے عقل. معلوم ہوتا ہے عقل وہ ہے جو حواس کو کنٹرول کرتی ہے. عقل جن کو کنٹرول کرتی ہے، حواس کو نہیں جانا. حواس یہ جو حادثے ہیں آپ کے ان کو کنٹرول کون کرتی ہے؟ عقل. ابو علی سینا میں نے بیان کیا تھا سنا کے کو سمجھا کہ ابو علی سینا نبوت کا قائل نہیں لیکن جناب علی کا قائل تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں، جناب علی علیہ السلام کا اتنی رسالت تھی اس کو، جناب علی علیہ السلام کا قائل تھا. کسی جو نبی کا قائل تھا نہیں تھا لیکن جناب علی علیہ السلام کا قائل تھا. وہ جناب علی علیہ السلام کو کہتا تھا ابو علی سینا جو 3 میل سے مکی دیکھ لیتا تھا، مکی 3 میل سے عام آدمی تھوڑے ساری ایروپیتھی کیسے چلیے کہاں سے چلیے پہلا آدمی کون ہے طبیب کون ہے، یہی تو ابو علی سینا ہے. یار بھی دونوں سے آپ کیا کرو گے تو میرے پاس دونوں چلتے ہیں. اب یہ اس میں یہ کہتا ہے کہ جناب علی علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ علی علیہ السلام بین اصحاب النبی کل معقول بین المحسوس. جناب علی صحابہ کے درمیان میں ایسے تھے جیسے حواس خمسہ میں عقل ہوتی. نبی کو نہ ماننے والا علی علیہ السلام کو مان رہا ہے. یہ جناب علی صحابہ میں ایسے تھے جیسے حواس خمسہ میں عقل ہوتی ہے. اگر عقل نہ رہے یہ سارے بیکار علی نہارے تو گئے. اچھا جناب دونوں طرفین حصی قرآن میں کی مثال ہوتی ہے. پر سنا یاسین پر کامرہ کا درنا ہو، ایک طرح دلچسپی کے پر کامرہ کا درنا ہو منازلہ حتی آدھا کر ارجون ہے کل ارجون القدیم ایک کام سے سپیک ہے. پر کامرہ کا درنا ہم نے اس چاند کی منازل مقدر کر دی، ہم نے مقدر کر دی. پر کامرہ کا درنا ہو منازل منازل طے کرنا چیز سے منازل طے کرتا ہے. لازم کس سے چلتا ہے؟ ہلال سے چلتا ہے بدر تک، بدر سے چل دیے پھر ہلال. پہلے سے 14 تک جاتا ہے نا، 14 سے پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کم ہوتا ہے. پر کیا طرح کا کرنا ہو منازل حتی آدھا کل کو جملل کے تشبیہ کہ ہم نے اس چاند کی منازل بنائی کہ یہ مکمل ہو کے آخری ایام میں ایسے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے پتلی کھجور کی لکڑی ہوتی. کل ارجون القدیم، ارجون کے لکڑی مانے میں نے پتلی لکڑی کہا، جیسے پتلی سی لکڑی اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال. رویتے ہلال سے نظر آتا نہیں ہو رویتے ہلال. ٹھیک ہے نا، ہلال کہتے ہیں پہلی کے چاند کو کسی غور سے دیکھا جائے. تو یہ کس کی تشبیہ ہے؟ دونوں حصی، چاند بھی حصی اور کھجور بھی حصی. شاید اگر اس میں باریکی جو دیکھ رہا ہوں، جس چاند کو اللہ نے کھجور سے تشبیہ دی، کہ کھجور اس دنیا کا پھل نہیں ہونا چاہیے، اسے جنت کا پھل ہونا چاہیے. کھجور کس کا پھل ہے بابا؟ جنت کا ہے. کل اور جنت کا دن یہ دونوں درمیان جہاں کیا ہے؟ حصی. چاند بھی حصی اور کھجور بھی حصی. اچھا آگے دونوں کیا ہوں؟ عقلی. ثم کسب قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. ثم کسب قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے. قلوبکم کسب مانے سخت ہو گئے. یار سخت سخت سمجھتے میرا بابا، دل سخت ہو گئے. ثم کسب قلوبکم من بعد ذلک،
باوجود ہے کہ نبی آنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، کل حجارت ہے، ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہوتے ہیں، اور اشد و کسوا، اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ پتھر سخت ہونے کے باوجود بھی اس سے چشمے پھوٹتے ہیں، یہ وہ ہے جن سے چشمہ بھی نہیں پھوٹتا۔ اچھا یہ ہو گیا جناب دونوں عقلی۔ تیسرا جو آپ کے لیے جملہ مجھے لیا، ایک مشبہ بہ ہی حسی ہو اور مشبہ عقلی ہو۔ مثل الذین کفروا مثل الذین کفروا بربہم، توجہ فرمائے میرا بابا، آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، میں جو آپ کی طرف نمائش نہیں کرتے کہ حد والی بات مولانا کیوں نہ پہنچا، اپنا عقیدہ مولانا کیوں نہ پہنچا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جو اللہ کے اپنے رب سے کفر کرتے ہیں، یہ رب کا ہوتا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، ذرا تفسیر دیکھیں، تفسیریں خدا کے لیے دیکھا کریں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جو اپنے رب سے انکار کفر کرتے ہیں، رب کون ہے؟ ہر امام زمانے کا امام پوری مخلوق کا مربی ہوتا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اگر رب سے مراد توحید ہے تو بھی اس میں آگے، اگر توحید کو اکیلا مانتا ہے اور ان کا انکار کرتا ہے، کافر تو مکمل ہوگا، اس کو جب نہیں مانتا تو پھر ان کو بھی نہیں مانتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اعمالهم، ان کے اعمال کو، ان کے اعمال کیا ہے؟ حسی، اللہ حسی ہے یا نہیں؟ سمجھ آئی کیا؟ کبھی کبھی ہمیں خوش ہوتے ہیں کیا کریں، اعمالهم، ان کے اعمال کیا ہے؟ جو کفر کرتے ہیں، اعمالهم، ان کے اعمال ہیں رماد اشتدت بہ الریح، ان کے اعمال راکھ جیسے ہیں۔ ریح آپ کی ہوا، رماد کہتے ہیں راکھ، جب آپ جلاتے ہیں لکڑی تو اس کے بعد بن جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ راکھ ہے، یا کوئی اور نام ہے میں وہی یاد کرتے ہیں تاکہ قیمت چکنا ہو جائے۔ راکھ معلوم ہوتا ہے جو ان کو نہیں مانتے ان کے اعمال کر بھی لے تو راکھ ہوتے ہیں۔ کس کی مانے شبیہ دی جانی کا رماد، کا رماد کہتے ہیں راکھ کو، کتنی ہو کرتے رہے یہ اعمال راکھ کی مانند ہے، اور اس راکھ کو کیسے اڑایا اللہ نے؟ نسبت بہ الریح، کہ جس کو ہوا کے چلتی سے ان کو ان کے جان سے بھی ختم کر دے، ایسی راکھ کی مانند ہے جسے تیز ہوا کیا کہتے ہیں؟ بالکل اڑا کے لے جائے، ختم ہو جائے، یعنی جن کا وجود ہی نہ رہے۔ جواب ہوتا ہے جو منکر ہوتا ہے ان کے اعمال کیسے؟ راکھ کی مانند ہے۔ اب اسی راکھ کو قرآن نے اسے لاشے سے تعبیر، لاشے، ایک ہوتی ہے شے، ایک ہوتی ہے لاشے۔ کیسر روم نے میرے بھائیوں، کیسر روم ایک بادشاہ گزرا ہے، روم میں ملک ہے اس وقت بھی، جو کہ روم میں ہے ابھی بھی ہے، روم سے ایک بہت بڑا محمد بھی انشاءاللہ بعد آئے دیکھا، انشاءاللہ 14 سے میرا پروگرام بھی ہے، 12 روز سے تاکہ جان۔ اب اس کیسر روم نے کو بھیجا، امیر شام کو خط بھیجا، بتاؤ کہ یہ سوالات ہیں کہ جواب دو، اور یہ بتاؤ لاشے کی مقدار کیا ہے؟ لاشے کتنی ہوتی؟ انہیں کا خبر مجھے شاعری بتانا، لاشے کی مقدار کیا ہے؟ مقدار سبحان، لاشے کی مقدار کیا ہے؟ یہ اس وقت ہے جب جنگ صفین ہو رہی، رکھا ہوئی جنگ صفین ہو رہی، یہ بتاؤ لاشے کا بیان، وہ بھی تو اپنے آپ کو بات اللہ امیر کہتا تھا نا، امیر شام، بتاؤ نا جو ابلیاس وغیرہ کو تھا نا، نامی چیز چاہتا ہوں کہ ان سے
مشورہ کیا کیا کریں. میں لگا ترکیب میرے ہاتھ آ گئی. کیا ترکیب؟ جناب علی کو گھوڑوں کی ضرورت. یہ جنگ جو ہو رہی ہے گھوڑے ادھر کم ہے ہمارے زیادہ. ایک اچھا گھوڑا بنا سوار کے غلام کو دے دو اور ڈاکٹر سے کہے ہم نے بیچنا ہے اور قیمت ہے لاش ہے جو علی دے دے وہی گرفتار ہو. اور علی بابا ہے جو لاش ہے کی مقدار جناب علی علیہ السلام دے دے وہی لاش ہے کی مقدار ہو. میرے تو آسان ہو گیا. ایک گھوڑا بہترین سجا کے ایک غلام سے کہا او جناب علی رکھا گیا ہاتھ دیکھے ہیں نا آپ نے رکھے میں نہیں گیا ہوں جہاں ایسے نہ کیا کہ ہر گھر بھی دیکھا کہ جس میں ان کا قبضہ تھا کہ جناب علی نے قبضہ کیا ہاتھوں پہ. تو گھوڑا لے کے وہ دور سے جمبو میں تو قریب سے نہیں گزرتے دور سے گزر رہا تھا گزروا رہا تھا نظر خیمہ علی علیہ السلام کی طرف. جناب علی نے منقرا کے کہا بیٹا تھا وہ جو گھوڑے والا جا رہا ہے اسے بلا کے جناب حسن علیہ السلام گئے آپ کو بابا بلاتے ہیں وہ خوش ہو گیا دستخط کرتے ہیں کہ آپ تو مجھے کچھ نہیں کہیں گے اچھا کیا تو زمانہ غریب آئے سرکار نے بتایا گھوڑا بیچنا ہاں بیچنا کتنی قیمت ہے لاش ہے وہ تو سکھا لو آیا اور ایسے سکھا کے بھیجتے کہ لاش ہے قیمت سرکار نے مسکرا کے بتایا مسکرانا دلیل ہے کہ پہلے سے واقف ہے حقیقتوں سے واقف ہے خدا کی قسم. یہ ایسے امام مانو کوٹھی گلی جاتی نہ جانے مانو ایسے کو سرکار مسکرا کے فرماتے حسن اس نے کہا چادر آگے کرو گود آگے کرو اس نے گود آگے کی اس نے کہا وہ ہیرے جو ہے نا ڈالے فرمایا ریت کی مٹھی پھاڑ کے اس کی گود میں ڈال ریت کی مٹھی سے ریت رمال جسے کہتے ہیں بات جو جناب نے فرمایا کہ لے جا یہ قیمت ہے گھوڑا دیکھے ریت دیکھے تو پاگل ہو گیا ہوتا لیکن انہوں نے کہا تھا جو علی دے وہی دیکھا. اچھا اس نے گھوڑا دیکھ لیا بھاگتا ہوا وہاں گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ریت لے آیا یہ یہاں جناب علی حسن سے کہا انہوں نے کو بھر کے ایسے مجھے یہ دے دی کہنے لگا چلا یہ پوچھ رہا تھا کہ دلیل قرآن سے دے میں جا کے جنہیں ایک دلیل قرآن سے نہ مل سکے وہ وارث ہو سکتے ہیں. جناب علی سے جا کے کہا اس کی دلیل تو بھاگتا ہوا واپس آیا مولا یہ تو آپ نے اس کو ریت سے لاش ہے بنائی اس کی دلیل بھی تو دے. فرمایا دلیل قرآن میں 18ویں پارے میں سورہ نور میں موجود ہے جو ہماری ولایت کا اقرار نہیں کرتے ان کا اعمال جیسے کسراب تشبیہ میں آئی کسراب بقیعتی یحسبہ ظمآن ماء ان کے عملوں کی مثال اس پیاسے جیسی ہے جو دور سے گرمی میں سراب دیکھتا ہے اور پانی نظر آتا ہے. کبھی آپ گرمی میں چلیں تو دور سے کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو نظر نہیں آئے اسے لطف نہیں لے میرے خیال سے اور دور سے پانی نظر آتا ہے. اذا جاءہ لم یجد ہو شیئا جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ لا شیء ہوتی ہے. اور جو ہمارے انکار ولایت میں عمل کرتے ہیں ظاہری عمل تو اچھے لگتے ہیں لیکن جب وہاں جائیں گے لا شیء کوئی وزن نہیں ہوگا اس لیے کہ انہوں نے ہماری ولایت کا اقرار نہیں کیا. انشاءاللہ کل کے سے پھر بات آگے بڑھائیں گے. پروردگار سچ ہے یہ جو اہتمام ہو رہا ہے اپنی بات مقبول فرما جو حضرات جو تمنا لے کے حاضر ہوئے انہوں نے بڑا فرما ہمارے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف اپنے اپنے مرومین کے لیے شکر مرومین کے لیے کامیابی مرومین کے لیے سورہ فاتحہ